أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم۔ आज से हम इंशाल्लाह सूरह रहमान स्टार्ट करने वाले हैं। और सूरह रहमान जब मैं शुरू में पहले भी सोच रही थी स्टार्ट करने का, तो बड़ा एक इशू है कि या तो आप ज़रूरी बातें करें और फिर वो बातें करें जो सोसाइटी में आमतौर पे नहीं की जाती। जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि शरअ में शर्म ना कर लेना, और हमने शरअ में सारी शर्म उठा के रख दी है और बाकी सारी बातों में ठीक है, सब कुछ चलता है, सब बातें हो रही हैं। और अभी इस सूरा में अर्रहमान से अल्लाह ताला बात शुरू कर रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल ये है कि रहम कहते किसे। अब या फिर अगर आपने, मैं काफ़ी अर्सा पहले मैं कोई किताब पढ़ रही थी और वहाँ लिखा था कि अगर आपने इस तरह की बात नहीं करनी, वो बात जो एक इंसान की पैदाइश है, जहाँ से इंसान आया है, तो फिर आप किसी बच्चे को कुरान पाक की बच्चे को नहीं, कम अज़ कम आजकल जो हम घर वाले नहीं सिखाते ना, माँ बाप नहीं सिखाते, तो फिर बच्चा को बाहर वाले सिखा देते हैं। बाहर बच्चे बात कर रहे हैं, बाहर टीवी पे उनको चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो जब घर वाले नहीं करेंगे तो 9 से 10 साल के बच्चे भी इस सारी इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ हैं, लेकिन कुरान पाक के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी तो फिर वो गलत जगह से मालूमात पकड़ लेंगे, गलत वेबसाइट से वो मालूमात पकड़ लेंगे। तो अल्लाह ताला कह के खलक़ल इंसान मिन अलक़ कि अल्लाह ताला ने जमे हुए खून से इंसान को बनाया। या तो फिर आप उसको इग्नोर करके या अपने आप को कुछ और समझा के आगे निकल जाएं, या फिर बैठे सोचें कि अल्लाह ताला बात क्या कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने अपना सबसे प्यारा नाम, सबसे मोहब्बत भरा नाम लिया इस सूरा में। सूरा के स्टार्ट में अल्लाह ताला कह रहे हैं अर्रहमान, बहुत मोहब्बत करने वाला। अब रहमान जो लफ्ज़ है वो रहम से निकला है। रहम कहते हैं वूम ऑफ अ मदर, जहाँ पे एक बच्चा वो कंसीव करती है और बच्चे की परवरिश होती है। बच्चा, उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी पूरी बॉडी बन रही होती है। उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चा ना खुद अपने नींद का ख्याल कर रहा है, ना अपने खाने का ख्याल कर रहा है, ना अपनी किसी भी चीज़ का ख्याल कर रहा है। उसका दिमाग, उसके बॉडी के सेल्स, उसका खून, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है। और माँ भी नहीं रख रही है, वो अल्लाह ताला का एक पूरा सिस्टम रख, क्योंकि एक हद तक ही आप सिर्फ दवाई खा लेंगे, आप कौन सा खाना खा रहे हैं, बस उतना ही अब एक इंसान भी ख्याल रख सकता है। उसके ऊपर का सारा ख्याल अल्लाह ताला रख रहे हैं। अर्रहमान का मतलब है कि जिस तरह मैंने पहले इस दुनिया में आने से पहले तुम्हारी जब ये बॉडी अल्लाह ताला हमारी तख्लीक कर रहे थे तब ख्याल रखा है, वैसा ही ख्याल अल्लाह ताला दुनिया में आने के बाद भी हमारा जो दिमाग उस टाइम बन रहा था, अभी उसको मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला हर रोज़ हमारा उतना ही ख्याल रख रहे हैं। हर एक इंसान का, हर एक इंसान से उतना ही प्यार है, उतनी ही मोहब्बत है। और वहाँ से अल्लाह ताला ने बात शुरू की। अब ये देखना भी ज़रूरी है कि शान नुज़ूल क्या है, कि ये आयत नाज़िल कहाँ पे हुई। तो अल्लाह ताला कहते हैं इसका शान नुज़ूल क्या है कि अरसा हो गया कुरान पाक नाजिल होते होते, और मक्का वालों की ख़त्म ही नहीं हो रही हट दर्मी, और उनका रिजेक्ट करना ख़त्म ही नहीं हो रहा, कि वो मान ही नहीं रहे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से उतरी हुई बात है। और फिर अल्लाह ताला जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग किस किस तरह परेशान कर रहे हैं, सहाबा कराम को लोग किस किस तरह परेशान कर रहे हैं, और फिर अल्लाह ताला ये जब शूरा शुरू हो रही है ना, तो इसका जो शान नुज़ूल है वो बड़ा गुस्से वाला है, कि अल्लाह ताला शदीद गुस्से में है कि लोग बात नहीं मान रहे और फिर बदतमीजी कर रहे हैं, और फिर सवाल जवाब गलत कर रहे हैं और गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसीलिए ये वो सूरा है जहाँ पे फबीजी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बार बार दोहराया जा रहा है, बार बार दोहराया जाता है किसी जिद्दी इंसान के सामने, जिसको एक दफा बात समझ नहीं आ रही, जो एक दफा बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और हम जो जिस इंसान को नहीं पता कॉन्टेक्स्ट, उसकी नज़र में हमेशा ये सूरत बहुत मोहब्बत वाली और प्यार वाली ही रही है, प्यार वाली है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि अल्लाह ताला शदीद गुस्से में भी बात प्यार से ही शुरू कर रहे हैं, तो फिर उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो फिर अल्लाह ताला शुरू कहाँ से कर रहे हैं, अर्रहमान, निहायत मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाला, हमेशा ख्याल रखने वाला। अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह। जब हम बच्चों को कुरान सिखाते हैं, या सिखाते भी नहीं है, हम उनको पढ़ना सिखाते हैं, कुरान पाक तो नहीं सिखा रहे कि अच्छा इस आयत का मतलब क्या है, अल्लामा का मतलब क्या है, क्या आहिस्ता आहिस्ता सिखाना है, या एक ही दफा नाजिल कर देना। अल्लाह ताला कह सकते थे अनजल अल कुरान, कुरान नाजिल किया है। अल्लामा का मतलब होता है सिखाने, का मतलब होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट 1000 बार भी रिपीट करना पड़ सकता है और 10 बार भी रिपीट करना पड़ सकता है, अपने अपने स्टूडेंट के हिसाब से, कि किस बच्चे को एक सवाल एक बारी में समझ आ गया है, कोई और बच्चा है जिसको बात समझ नहीं आ रही, तो उसके लिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कुरान पाक में जब अल्लाह ताला अपनी निशानियों की बात करते हैं,
تو ایک بار نشانیوں کی بات کسی طرح ہوئی ہے، پھر دوسری بار کسی اور طرح. آج میں پڑھ رہی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو جانوروں میں بھی عبرت ہے، جانوروں میں بھی سبق ہے کہ میں نے کس طرح انہیں تمہارے وہ کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اب جیسے ہم گائے اور بھینس پالتے ہیں، لوگ بکریاں پالتے ہیں، یہ لوگ بھی خونخوار جانور ہو سکتے تھے، لیکن دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نرم مزاج بنا دیا، ان کو اس طرح کا بنا دیا کہ وہ ریٹیلیٹ ہی نہیں کرتے، وہ ہمارے انسان کے کام آنے لگ گئے ہیں کہ انسان اس سے گوشت کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے، سواریاں کرتے ہیں ہم لوگ ان جانوروں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں الگ الگ انسان کو بات سمجھانے کے. آپ کے کوئی انسان ہے جو جانور رکھتا ہے تو اس کو وہاں سے بات سمجھ آ جائے گی. پھر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آسمان میں دیکھو پرندوں کو میں نے تھاما ہوا ہے، تو اس کو وہاں سے بات سمجھ آ جائے گی. تو علامہ القرآن یہ ہمیشہ جب بھی ہم کسی کو قرآن سکھا رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بات شروع ہی محبت اور پیار سے کی ہے. میں اگر قرآن پاک سیکھ رہی ہوں یا آپ میں سے کوئی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے ان ریئلسٹک گولز رکھ لیں کہ اب مجھے ایک سال میں پورا قرآن پاک حفظ کرنا ہے، یا مجھے ایک سال میں ساری عربی سیکھنی ہے، پورا قرآن پاک مجھے سمجھ آ جانا ہے. چھوٹے چھوٹے گول کہ آج میں 10 منٹ پوری ایمانداری سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھوں گی، پورے فوکس سے پڑھوں گی. کل ایک مہینہ 10 منٹ پڑھا ہے، پھر اس کے بعد 11 منٹ، پھر 12 منٹ، آہستہ آہستہ پیار سے محبت سے. بچوں کو بھی ویسے ہی سکھانا ہوتا ہے. بچوں کو کوئی ایک بچہ جس کو پتا ہو کہ میں قرآن پاک پڑھنے کیوں جا رہا ہوں، آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کہ آپ بیٹا آپ قرآن پاک کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امی ابو نے بھیجا ہے. اگر امی ابو سے پوچھیں گے بھی تو جواب آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کیوں کہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بغیر مقصد کے تو کوئی بات نہیں کریں گے، تو وہاں پہ دھیان نہیں ہے کسی کا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب قرآن پاک سکھانا پڑے گا. اب آپ کتنے ہی مدرسے کے بچوں سے ملتے ہیں اور وہ ہمیشہ سب لوگوں کو یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو مدرسے مت بھیجنا، اسکول پڑھا دو، خود پڑھا دو، مدرسے مت بھیجو. وہاں وہ ساری زندگی کے لیے اسلام کا امپریشن خراب کر کے آئیں گے اور آپ کو ساری زندگی لگے گی اس کو ٹھیک کرنے میں کہ نہیں بیٹا، اسلام یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ نے 4 لفظ سیکھ لیے ہیں اب آپ ہنس کے بات ہی نہیں کر سکتے، اب آپ لوگوں کو ہر وقت قرآن پاک کی آیتیں مارتے رہیں گے. خلق الانسان، انسان کی پیدائش الرحمن نے کی ہے. میں اور آپ جو یہاں اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ امتحان ہے. لیکن امتحان میں اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو ڈالا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار تھا. خلق الانسان، تو جو میری آپ کی ہر انسان کی جو پیدائش ہے وہ محبت میں ہوئی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ امتحان دیا ہے کہ پاس کر کے آؤ، جنت کما لو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھی بن جاؤ. تو ہم نے کیا کیا ہے، انسان کی پیدائش کو سب سے زیادہ تکلیف دہ بنا دیا ایک انسان کے لیے. ایک لڑکی کی پیدائش پہ کتنا بڑا مسئلہ. ابھی جب میں سورۃ تکویر بھی پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دن ان بچیوں سے پوچھیں گے جنہیں ذبح کر دیا جاتا ہے، جنہیں دفن کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، کہ تمہاری کیا غلطی تھی. اور اس ٹائم پہ ٹیچر جو ایکسپلین کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 2 مسئلے تھے اس وقت بھی. ایک یہ کہ یہ لائبلٹی ہیں کہ ان کے لیے آپ کو پرووائڈ کرنا پڑے گا، یا بڑے ہو کے یہ نوکریاں نہیں کریں گی، آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہیں گی. دوسری بات کہ جب ان کی شادی ہو جائے گی تو سسرال والوں کے سامنے آپ کو جھک کے رہنا پڑے گا. تو جو ایک مشرک کا مائنڈ سیٹ تھا اس ٹائم کا، آج 1400 سال بعد کے مسلمان کا بھی وہی مائنڈ سیٹ ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے، اپنے گھروں کا ماحول ایسا بناتے کہ کوئی اپنی بیٹی دیتے ہوئے یہ نہ سوچتا، یا ہمارے گھر میں کسی کی جب بیٹی کی شادی ہو کے آ رہی ہے تو کوئی یہ نہ سوچتا کہ اچھا مجھے بیٹی چاہیے ہی نہیں تاکہ سامنے والے اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول ٹھیک کرتے، 20 20 40 40 سال لوگوں کی صرف دعائیں پڑھتے، تسبیحاں پڑھتے، منتیں مانگتے گزر جاتی ہے کہ بس ہمیں ایک بیٹا مل جائے. ساری زندگی کا مقصد ایک بیٹے کو بنا دیا اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی توہین کر دی. وہ تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے محبت سے کی تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا ذکر تو نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بڑے پیار سے بنایا تھا اور بیٹی پیار سے نہیں بنائی تھی. تو یہ جو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں لوگوں کا ایکسپریشن بھی کیپچر کرتے ہیں کہ جب انہیں خبر ملتی ہے کہ ان کی بیٹی ہوئی ہے تو ان کے پورے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. اور آج بھی اگر ایک مسلمان کا چہرہ بھی وہ سن کے سیاہ ہو رہا ہے خبر، تو پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہاں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، کہاں اس کو صرف عبادتوں میں رکھ دیا ہے اور قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. علمہ البیان، الرحمن نے بات کرنا سکھایا ہے، بیان سکھایا ہے. اب بیان کا مطلب کیا ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں اور پھر بول سکتے ہیں، ورنہ جو ضرورت کی باتیں تھیں وہ تو ساری اشاروں سے بھی لوگ بات کر لیتے ہیں. جن کو بات کرنے کی صلاحیت نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، بات تو سمجھا لیتے ہیں نا اپنی.
پھر اس کے بعد جو بات ہے کہ اچھا مجھے کپڑے یہ بنانے ہیں اور اس پہ یہ ڈیزائننگ ہوگی اور گھر میں یہ پینٹ ہے اور اس کا یہ فرنیچر ہے اور ملک میں یہ ہم تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کی ایسے مدد کر سکتے ہیں اور ستاروں میں کیا ہو رہا ہے اور انسان میڈیکل سائنس میں کیا ہو رہا ہے اور ہر طرح کی چیزیں بات کرنے سے ہی ٹرانسفر ہوتی ہیں نا. تو انسان کو جو بات کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے وہ الرحمن نے سکھایا ہے. اور ہم نے اس بولنے کی اپنی ابیلٹی کو لوگوں کو تانے دینے کے لیے اور مجھ سمیت میں لاسٹ ٹائم بھی ہماری ڈسکشن یہی تھی کہ ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑے سینسیٹیو ہو جائیں کہ کسی کو یہ یاد نہ دلائیں کہ بھائی تم موٹے ہو گئے, تمہارے ابھی بچے نہیں ہیں یا تمہاری ابھی شادی نہیں ہے, تمہارے منہ پہ دانے نکل آئے ہیں اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز اٹ. ہم زیادہ تر یہ کرتے ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں, بہن بھائیوں, رشتے داروں, کزنس کے ساتھ, کیونکہ وہیں پہ ہمیں وہ ہوتا ہے نا فریڈم ہوتا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں. باہر والا تو کوئی پکڑ بھی لے گا بھائی مسئلہ کیا ہے تم, تو ہم بھی بول دیتے ہیں کبھی کہ اچھا چہرے پہ دانے نکل آئے ہیں, دین یو ریئلائز کہ بھائی اس کے وہ شیشہ دیکھتا ہے روز, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یا اگر کسی کے بچے نہیں ہیں ابھی تو نہیں پک اپ ہو رہے ہیں, بھائی اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ بھیجے گا وہ اوپر اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے لیے آپ کو کہاں سے جواب لا کے دے. تو ہمیں بات سمجھنی پڑے گی, الرحمن نے بولنا سکھایا ہے تو پھر بولنے میں بھی رحم ہونا چاہیے. تو یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائیں, ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن پاک ہم نے محبت سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے, ہم بھی محبت سے سیکھیں اور سکھائیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق محبت سے کی ہے, ہم انسان پورے کے پورے انسان, چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہیں, چاہے لڑکیاں ہیں, چاہے لڑکے ہیں, ان سب کو ویسے ہی قبول کر لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ہماری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے میں نہ لچے چلی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں مجھے یہ چاہیے تھا, یا اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ پچھلے 10 سالوں سے کس کی دعائیں مانگ رہے ہیں, پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی دے دی ہے اور آپ پھر سے اگلے 10 سال اپنے وہیں لگانے والے ہیں, اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور پھر کیا لے کے جائیں گے, اللہ تعالیٰ میں نے 10 سال یہ تصویریں پڑھی تھیں, بیٹا تو مجھے مل گیا تھا, اب میرے پاس کیا ہے. تو محبت سے درود پڑھنے میں اور ضرورت سے درود پڑھنے میں بڑا فرق ہے. محبت سے قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے میں اور ضرورت کے تحت ان کو 2-2 ہزار دفعہ پڑھنے میں بڑا فرق ہے. اور پھر علامہ البیان اور یہ سب باتیں میرے لیے بھی, اور یہ سب جو سیریز ہے یہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ دے رہی ہے کہ مجھے بیٹھ کے سوچنے کا موقع ملتا ہے. کہ ویسے صرف جب آپ کہتے ہیں کہ اچھا میں ابھی مصروف ہوں, ابھی میں یہ کر لوں, وہ کر لوں, یہ والی پڑھائی کر لوں, یہ والی گرامر دیکھ لوں, تو یہاں پہ پھر آپ بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اب اگر آپ سب لوگ کسی اور سچویشن میں یہ والی 4 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو کوئی اور ہی بات سمجھ آئے گی. یہی خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں کی. تو اللہ کرے کہ ہم قرآن محبت سے سیکھیں اور سکھائیں, ہم انسانوں سے محبت کریں جیسے وہ ہیں, چاہے لڑکا ہے, چاہے لڑکی ہے, چاہے جیسے بھی ہیں, گورے ہیں, کالے ہیں, لمبے قد کے ہیں, چھوٹے قد کے ہیں, اچھا بول لیتے ہیں, اچھا نہیں بول لیتے, ان کا لہجہ ہی سب کوشش کر رہے ہیں, وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, شاید وہ ٹرائی کر رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بولنا سکھایا ہے وہ بھی ہم پیار محبت کی باتیں کریں, اپریشیٹ کریں لوگوں کو کہ آپ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں, آپ لوگوں سے کو ڈیل بڑا اچھا کرتی ہیں, آپ لوگوں کی مدد بڑی اچھی کرتی ہیں یا کرتے ہیں. کمپلیمنٹس دینے میں بھی ہم سب بڑا, کیونکہ ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہی نہیں رہا نا, تو سوچنا پڑے گا اور قرآن پاک کو زندگی میں لانا پڑے گا انشاءاللہ. آمین. السلام علیکم.